and Assalamu alaikum. Today we are about to embark upon a journey showcasing courage, resilience, and the relentless struggle for fundamental human rights. Freedom of expression, access to information, and a free press are essential components of a healthy democracy. This year, we have traveled across Pakistan and met with journalists who have worked to uphold these freedoms at great personal risk. From the rugged mountains of South Waziristan all the way to the coast of Karachi, we met with journalists who have covered violent terrorist attacks, journalists who have been abducted in the line of duty, and women who have broken barriers in the male-dominated field of journalism. Despite the multitude of challenges that they have faced, there is one factor that unites them all, and that is bravery and a commitment to truth. To start this journey, we traveled to South Waziristan to understand how Ms. Razia Mehsood overcame societal pressure and became the first woman to work as a journalist in the region. मेरा नाम रज़िया महसूद है और मैं वज़ीरिस्तान से पहली सहाफ़ी हूँ, खातून सहाफ़ी। तो ये बहुत मुश्किलात थी, लेकिन उस टाइम जब हम देख रहे थे मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और जो हमारे लोग का पाकिस्तानी मीडिया, इस पे जो दिखाया जा रहा था सिर्फ दहशतगर्दी दिखाई जाती थी। बाकी लोगों की जो मुश्किलात है उसको उस तरीके से कवरेज नहीं मिलती थी, ख़वातीन की जो मुश्किलात थी उसको उस तरीके से कोई भी कवरेज नहीं मिलती थी, कोई अपडेट नहीं आती थी कि ख़वातीन के साथ ये हो रहा है या उनके बच्चे वहाँ पे रह गए हैं, मर गए हैं। सहाफ़त में तो हम ऐसे आए क्योंकि मैं ये चाहती थी कि यहाँ पे जो इशू है, ये जो कुछ हो रहा है, ये मीडिया पे हाईलाइट हो। बात पे मेरी और कामरान की बहुत ज़्यादा आपस में डिस्कशन भी होती थी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। 2017 में हमें TNN ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क जो पेशावर में है, रेडियो TNN, उसका एक एड हमने देखा जो मोजो जर्नलिज़म की ट्रेनिंग हो रही थी। तो उसके लिए कामरान ने मेरी CV भी सेंड कर दी, ये सोच के कि शायद चांस मिल जाए उस ट्रेनिंग में, कि हमने उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद फिर मैंने वीडियो के तौर पर जो है काम शुरू किया। बाकायदा वज़ीरिस्तान में वीडियो बनाती रही। मैं लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा गलत, वो कहते हैं उसको, गैरत का मसला बनाया कि ये एक औरत है, औरत को अब ये वज़ीरिस्तान की औरतों को मीडिया पे लेकर आएगी। लैंड माइंस इफेक्ट, एक लड़की थी, उस पर मैंने स्टोरी उसके लिए बनाई। उसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई थी माइंस में और उसका जो हाथ था वो भी ख़त्म था। उसका चेहरा मुकम्मल ऐसा था कि वो इंसान नज़र नहीं आ रही थी। ख्याल आए कि आप लोगों ने ये स्टोरी कैसे की, आप लोग इसको ना करें, मतलब ये चीज़ें जो हैं आप लोग मीडिया पे इसको हाईलाइट ना करें। तो हमने उसको कहा कि ये हमने स्टोरी बनाई है, हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने इसको मतलब नेगेटिव साइड पे हम इसको नहीं लेके गए, हम सिर्फ इसमें इसकी मुश्किलात दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी थ्रेट्स तो ज़ाहिर बात है मिलते हैं। अफ़गानिस्तान से भी हमें एक कॉल आई थी, उसमें भी एक कहा कि ये जो है आप काम ना करें, मतलब आपको टारगेट किया जाएगा। गारों के अंदर ऐसे सुराख होते हैं, लोग उसमें रहते हैं। तकरीबन ये 400-500 साल पुराने जो है लोगों ने बनाए, क्योंकि उस वक्त लोगों के उसमें घरों का कंसेप्ट नहीं था। कि तब भी हमारे वज़ीरिस्तान में कुछ एरिया में लोग उसी खलवत में रहते हैं, उसमें भी मैंने स्टोरी बनाई थी। ट्राइबल एरिया में स्पेशली अगर हम साउथ वज़ीरिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मुझे सहाफ़त का जो फ्यूचर है, जो उसका मुस्तक़बिल है, वो मुझे काफ़ी रोशन नज़र आ रहा है। वो लोग जो मुझ पे पहले एतराज़ करते थे, अब वही लोग मुझ पे फ़ख्र कर रहे हैं। Voices such as Razia's have the potential for real impact in post-conflict rehabilitation. Conflict-sensitive and gender-responsive reporting can contribute to peace building, especially when media workers are well-trained and well-informed about the issues of their community. Our next story in this journey is of Mr. Shakil Farman, who has covered countless violent terrorist attacks and suicide blasts in Peshawar. While factual reporting is essential for emergency response,
the journalists who bring us this information are often subjected to intense trauma and mental stress. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. میں جیو میں آیا 2003 میں. کچھ عرصہ میں نے یہاں پہ بحیثیت انٹرن کام کیا اور پھر 2005 میں مجھے جو ہے یہاں پہ ٹریننگ رپورٹر ہوا. وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے فرنٹ لائن پہ تھا. درجنوں دھماکے جو ہیں میں نے کور کیے ہیں. پیپل منڈی میں ایک دھماکہ ہوا ہے مینا بازار کے سر پہ. یقین کرے ساتھ میں گیا ہوں نا, میں نے وہاں پہ جو منظر بھی دیکھا ہے نا کہ لاشیں پڑی ہیں, زخمی ہیں, کرا رہے ہیں. بہرحال میں نے تو یقین کریں کہ 5-6 منٹ تک تو میرے دماغ میں کام چھوڑ دیا. میں اپنے دفتر کو بھی نہیں بتا سکا. 5-6 منٹ کے بعد میں نے آفس فون کیا. سارا دن ہم لگے رہے. یقین کریں کہ ایسی رات بھی آئی ہے کہ بعض وقت مجھے خواب میں وہ منظر آئے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور زخمی کرا رہے ہیں. مینٹلی پریشر پڑتا ہے. آپ جاتے ہیں گھر میں, اچھا پھر وہ آپ سے پوچھیں کہ جی پاپا کیا ہوا آج, ہمیں بتائیں ہسپتال میں کیا ہوا, اسپاٹ پہ کیا ہوا. آپ کی وائف آپ سے پوچھتی ہے. آپ کے ذہن نہیں ہوتا یار کہ میں تو سارا دن یہ کور کر کے آیا ہوں. پھر آپ ان کو اس لیے نہیں بتاتے کہ یار ان کے اوپر مینٹلی پریشر نہ پڑے کہ یہ میرا باپ یا میرا ہسبینڈ جو ہے کن پریشر سے گزر رہا ہے. تو عموماً جو ہے میں اپنی باتیں جو ہے نا زیادہ گھر میں نہیں بتاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سوات آپریشن ہوا ہے, وہاں پہ ہم گئے. وہ جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو اگر ہم کسی طالبان کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ کو اپنا موقف دے دیتا تھا, انٹرویو آپ کو دے دیتا, اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس کے ہمارے موقف کے مخالف جو آپ نے فریق ہے, حکومت ہے, ان کا موقف جو ہے آپ نے نہیں چلانا, ہماری یہ والی بات آپ نے چلانی ہے. ایک مرتبہ کوریج کر کے آیا تھا تو ایک لیٹر موصول ہوا تھا ہمارے آفس میں. تو میرے باس نے مجھے بلایا تھا اور میں گھبرا بھی گیا تھا, پریشان بھی تھا. اس میں مجھے جو ہے دھمکی دی گئی تھی, جان سے مارنے کی دھمکی کہ آپ یہ ادارہ چھوڑ دیں اور آپ صحافت نہ کریں. ایک دفعہ میرے گھر پہ کسی نے لیٹر ڈالا تھا جس میں میرا اور میرے بڑے بھائی کا نام لکھا تھا. تو وہ لیٹر بھی جو ہے ہمیں دھمکی کہ یار آپ دونوں جو ہے 6 مہینے 8 مہینے تک جو ہے نہیں رہو گے اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور فلاں وغیرہ اس قسم کی باتیں لے کے آ کے کوئی لیٹر دے کر چلا جاتا. تو اس قسم کے خطرات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. Shakil's story highlights the crucial need for adequate resources for mental health, psychosocial support, and personal welfare for journalists. It also highlights the value of objective information and the many sacrifices required to obtain it. While dangers of working in the field are ever present, violence against journalists is taking a new form in the online sphere. Some of these new challenges affect women journalists disproportionately. We spoke to Amber Rahim Shamsi to understand what it is like to navigate a male-dominated media landscape. بس نام رہے گا اللہ کا. میرا نام امبر شمسی ہے اور میں ایک صحافی ہوں اور میں صحافت گزشتہ 20 سال سے کر رہی ہوں. جو ابتدا تھی میری پرنٹ سے شروع ہوئی تھی, پھر میں ٹیلی ویژن میں چلی گئی, پھر ملٹی میڈیا. میری جو پہلی بائی لائن تھی جس میں مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا, کالا باغ ڈیم پر کور سٹوری میری چھپی تھی, یعنی کہ فرنٹ پیج سٹوری چھپی تھی. اور میری جو پہلی ویڈیو رپورٹ جو چلی تھی اس پہ مجھے کافی فخر ہے, وہ لال مسجد کے دوران تھی, آپریشن کے دوران تھی. 2016 میں نے کرنٹ نیوز افیئرز شوز جو ہیں وہ کرنا شروع کیے. آپ کو بہت بار کہا جاتا تھا کہ آپ یہ سٹوری نہیں کور کر سکتی, یا میری کچھ ایسے انٹرویوز تھے جو سینسر بھی ہوئے تھے, یا ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسٹرکشنز یا ہدایات آتی تھی کہ
اس سے نہ بات کریں. MNA ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک پرٹیکولر سیاسی تحریک کو, وہ ہم ان کو اپنے پروگرامز پہ نہیں لے سکتے. کچھ خاص ایسے وکیل ان کو ہم اپنے پروگرام پہ نہیں لے سکتے تھے. ہمیں آفیشلی تو جیسے آسیہ بی بی کا جو فیصلہ آیا تھا اس پہ بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. میں سینئر کاپی ایڈیٹر تھی اور ایک رپورٹر نے مجھے کہہ دیا جب میں ان کی کاپی درست کر رہی تھی کہ آپ خاتون ہیں, آپ کو سیاست کے بارے میں کیا پتہ ہے. آپ کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, آپ کے آئیڈیاز جو ہیں, جو میل کولیگز ہیں, وہ اپنے طور پر پیش کرتے ہیں, نظر انداز کیا جاتا ہے آپ کو ایڈیٹوریل میٹنگز میں. آپ کو اگین ہراسمنٹ, سیکشولائز کامنٹس آپ کو سننے کو ملتے ہیں. نیوز رومز میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, گھر پہ سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر آپ پبلک میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, ریلی پہ جاتے ہیں, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہی چیزیں انٹینسیفائی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو جس قسم کی سوشل میڈیا کی ٹرولنگ ہوتی ہے بطور خاتون صحافی, ایسا نہیں ہے کہ مرد صحافیوں کے خلاف نہیں ہوتی, ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن خواتین صحافی کو نہ صرف پاکستان مخالف کہا جاتا ہے, لفافہ صحافی کہا جاتا ہے. ان پہ جس قسم کی جو تصاویر ان کی استعمال کی جاتی ہے, ان کی ڈاکسنگ ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پرسنل انفارمیشن استعمال کی جاتی ہے, ان کی پرسنل اکاؤنٹ سے چیزیں نکال کر ان کی تشہیر کی جاتی ہے, جس قسم کی امیجری اور فوٹوگرافی استعمال کی جاتی ہے, زبان جو استعمال کی جاتی ہے, کچھ حد تک کبھی ریپ تھریٹس ہوتے ہیں, اگین سیکشولائز کامنٹری ہوتی ہے. تو یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو 10% شاید خواتین صحافی آپ کو ملتی ہیں ود ان دا کمیونٹی, بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں. تو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پرومننٹ ہیں یا ایکٹیو ہیں یا سکسیزفل ہیں, کامیاب ہیں, آپ سوچیں کہ انہوں نے کن مراحل سے گزر کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. Amber's story gives us insight into gender representation in media, both in content and in decision making. Moreover, online violence against women has increased significantly, and the online harassment, threats and abuse that women journalists face while doing their jobs often permeates into their personal lives, causing grave security risks and even physical attacks. The last story in this journey is of Mr. Faizullah Khan, who has faced death countless times and was even detained in a foreign country. Yet he stays unfaltering in the face of danger in his quest to find answers and uncover the truth. اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. فیض اللہ خان میرا نام ہے. 2005 سے میں جرنلزم سے وابستہ ہوا ہوں. تو جب میں نے ARY جوائن کر لیا 2008 میں, مجھے پہلی بار القاعدہ کے لوگوں نے ایک ویڈیو ٹیپ پہنچائی, اور وہ ویڈیو ٹیپ بیسکلی جو القاعدہ کا میڈیا ونگ ہے الصحاب, اس کی جانب سے پہلی بار اردو میں جاری کی گئی. تو وہ پہلی ویڈیو تھی جو میں نے اپنے چینل پہ ٹیک کی, وہ چلائی, اور اس کو پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو لفٹ بھی کیا. تو اس طرح کے حالات میں یعنی مجھ سے احتیاط برتنے کا کہا جاتا تھا. لوگ مجھ سے دور رہتے تھے, میرے ساتھ جاتے نہیں تھے, کیونکہ کہتے تھے یار جن سٹوریز پہ یہ کام کرتا ہے تو خود بھی جائے گا اور ساتھ میں ہمیں بھی لے کے جائے گا. ٹو 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ اور TTP کے درمیان امن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں احسان اللہ احسان نے نہ صرف مجھ سے بلکہ باقی بھی صحافیوں سے رابطہ کیا. اپنے آفس میں نے بتایا تو مجھ سے عماد صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہے, عماد یوسف, انہوں نے پوچھا کیا یہ محفوظ رہے گا. میں نے کہا بالکل سیف ہے. میں چلا گیا پشاور, تو پتہ چلا کہ یار وہ تو ادھر تھے کچھ دن پہلے, لیکن اب وہاں چلے گئے اور اگلے کچھ دن افغانستان میں ہی رہیں گے. اس نے بولا یار وہاں جانا ہوگا. ہم تورخم بارڈر سے پاکستان کی طرف سے نکلے, ہم نے افغانستان کا بارڈر کراس کیا. اس گاؤں میں ذرا ہٹ کے ایک بہت بڑا سا کمپاؤنڈ تھا جہاں TTP کے یہ لوگ رہتے تھے. پھر وہاں میں تقریباً 5 دن رہا احسان اللہ احسان کے ساتھ.
تو پھر وہ بہت ساری چیزوں پر میری بات ہوئی, میں نے سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم نے احسان اللہ احسان کے تو انٹرویوز کر لیے تھے, جو مزید انٹرویوز تھے وہ فضل اللہ کے تھے اور عمر خالد خراسانی کے. تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں آگے جانا ہوگا. پل پر پہنچتے ہی ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, گنز پہ ہمیں انہوں نے رکھا, اور پھر وہاں امنیتی ملی, یہ NDS کے لوگ آئے, مجھے لے گئے. یہ پہلا مرحلہ تھا جب مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے. یہ پہلا موقع تھا جب یہ رات میں وہاں منتقل کیا, کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا, تو میں پہلی بار رویا. یہاں موو چلنا شروع ہو گئی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آئے, صحافتی تنظیمیں, دیگر لوگ اس معاملے میں آگے آئے. پھر ملالہ یوسفزئی نے حامد کرزئی سے بات کی, پریزیڈنٹ تھے اس وقت وہ. تو یہ مسئلہ جو پاکستانی گورنمنٹ اور اتنے سارے لوگ اور ہمارے قبائلی صحافیوں لگے ہوئے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن خیر ان کی کوششیں تھیں اس میں. وہ ملالہ کی ایک فون کال پہ حل ہو گیا. These are the stories of 4 brave journalists who are working tirelessly against all odds to bring information to the people. Journalists take risks every single day to bring us facts, so we as citizens have access to information, which is a fundamental human right. Therefore, a concentrated effort must be made to ensure safety of journalists as laid out in the United Nations Plan of Action for Safety of Journalists and the issue of impunity. Increased collaboration is needed between state institutions, political actors, media, civil society, academia, and the United Nations to address challenges in an ever-evolving media landscape in Pakistan. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑ. News is something someone somewhere is trying to hide. Everything else is PR. جب 30 سال پہلے میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ سین نہیں تھا. جرنلزم میں جانا, ایک ایسے پروفیشن میں کام کرنا جس میں کہ آپ دنیا بھر میں گھوم رہی ہوں یا شہر سے باہر جا رہی ہوں, ممکن نہیں تھا, بہت مشکل تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میں کمٹمنٹ ہو. بلا کے کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آ رہی, تو آپ اگلا سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کوئی غلطی ہے, کانٹینٹ اچھا نہیں ہے. میرا مسئلہ بڑا سادہ تھا, میں صرف اپنا پروگرام بیچ تو سکتا ہوں, لیکن جو میرا کردار بنتا ہے بحیثیت صحافی, ایک گفتگو کو جنریٹ کرنے کا, ایک سوچ کو جنریٹ کرنے کا, ایک تحریک کو ڈیولپ کرنے کا, وہ نہیں ہو سکتا. اور جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے پھر لیٹر دے دیا. دیکھیے, فائنینشیل تھریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے صحافت کے اوپر منڈلاتی رہی ہیں, اور میرے خیال میں پچھلے چند سالوں سے میں وہ زیادہ ہو گئی. یہ ہے کہ سب لوگ بٹے ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے, اخبارات میں بھی بٹے ہوئے ہیں, ٹی وی میں بھی بٹے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے. ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود, ان تمام تر تھریٹس کے باوجود, پاکستان میں میرے خیال میں صحافت جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہو رہی ہے, اور اس کا سکیل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان خطروں کی موجودگی میں کام کرنے کا جو گر ہے وہ بھی پاکستانی صحافی کو آ گیا. The United Nations General Assembly proclaimed 2nd November as the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists in a landmark resolution in 2013. As the custodian agency for sustainable development indicators on journalist safety, UNESCO commemorates this day every year, and we reaffirm our commitment to ensure safety of journalists and to pay tribute to those who have lost their lives in the line of duty.